जस्ट इमेजिन आप 1903 में हैं, एयरप्लेन्स नहीं हैं, इंटरनेट नहीं है, स्मार्टफोन्स नहीं हैं, तो कैसे इन हालात में एक ईसाई पादरी के दो बेटे जो कि साइकिलें बनाते हैं वो एक ऐसा काम करने में कामयाब हो जाते हैं जो कि इससे पहले पूरी इंसानी तारीख में कोई दूसरा इंसान न कर सका। कैसे राइट ब्रदर्स ने एक लोहे के टुकड़े को हवा में उड़ा लिया। इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि राइट ब्रदर्स की कामयाबी का क्या सीक्रेट था, कैसे उन्होंने ये मिशन कामयाब बनाया, कैसे राइट ब्रदर्स ने वो 7 प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रिंसिपल्स यूज़ किए अपने रास्ते में आने वाले तमाम मसाइल को हल करने के लिए। आप इन 7 प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रिंसिपल्स को अपनी पर्सनल बिजनेस या फिर वर्क लाइफ में अप्लाई करके इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। ये वीडियो बेसिकली मार्क एपलर की एक बुक द राइट वे की समरी है। 8 दिसंबर 1903 को न्यूयॉर्क में एक एडिटोरियल छपा जिसमें एक इंसान और एक जहाज़ की तस्वीर बनाई गई थी और साथ में ये लिखा गया था कि ये वो मशीन है जो सिर्फ उसी वक्त बन सकेगी अगर इंजीनियर्स अगले 10 मिलियन सालों तक इस पर काम करते रहें। लेकिन महज कुछ दिनों बाद दो भाइयों ने इस बात को गलत साबित कर दिया। दो भाई विल्बर और ऑरवेल कई अरसे से जहाज़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 17 दिसंबर 1903 की सुबह उन्होंने किल डेविल हिल्स पर अपनी पहली परवाज़ मुकम्मल कर ली। 3 सर्फर्स, एक लकड़ी का डीलर और एक 17 साल लड़का ये सारा तमाशा देख रहे थे। वो देख रहे थे कि राइट ब्रदर्स आज क्या करने जा रहे हैं। उन तीनों सर्फर्स में से एक सर्फर जोहन डैनियल को ऑरविल ने बुलाया और ऑरविल ने उसे बोला कि तुम तस्वीर बनाओगे। ऑरविल ने उसे कैमरा सेट करके दिया। जॉन डैनियल ने बिल्कुल ऐसा ही किया, लेकिन जॉन डैनियल को थोड़ा शक था कि पता नहीं तस्वीर बनी भी है या नहीं। लेकिन जाने अनजाने में जॉन डैनियल उस वक्त तारीख की ये नायाब तरीन तस्वीर बना चुका था। इस कामयाब परवाज़ के बाद ये दोनों भाई अपने कैंप में वापस लौटे। उन्होंने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और उसके बाद जी भर के खाना खाया। यूँ लग रहा था कि जैसे इन दोनों भाइयों ने बहुत अरसे से ठीक से खाना ना खाया हो। बाद में एक इंटरव्यू में विल्बर राइट ने बताया कि मैं और ऑरवेल कई बार पहले ये जहाज़ अपने दिमाग में उड़ा चुके थे। ये तो महज एक दूसरी परवाज़ थी जो हकीकत का रूप धार चुकी थी। विल्बर और ऑरवेल ने अपने इस सफ़र में 7 प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया, जिनमें सबसे पहला है फोर्गिंग, यानी कि कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब है कि जैसे एक लोहार अपनी तलवार बनाते वक्त अपनी तलवार को गर्म करता है और साथ में उसे हथौड़े से ठोकरें मारता रहता है और यही ठोकरें उस तलवार को मजबूत बनाती हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास कोई आइडिया आता है तो आप उस पर बहस करते हैं, आप उस आइडिया को हर स्टेज पर चैलेंज करते हैं और यही काम उस आइडिया को हकीकत के करीब ले जाता है। राइट ब्रदर्स भी बिल्कुल इसी तरह से अपने आइडियाज़ को चैलेंज करते रहते। वो हर वक्त अपने आप से बहस करते रहते। यूँ समझिए कि जब कोई दूसरा इंसान उनको बहस करते वक्त देखता तो उसे लगता कि ये दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में तो वो बस बहस कर रहे होते। मिसाल के तौर पर 1900 में गर्मियों का दौर था और ये दोनों भाई अपनी साइकिलों की दुकान में काम कर रहे थे। इन्होंने साइकिलों की दुकान के सारे दरवाजे और खिड़कियां खोल रखी थीं ताकि ताज़ा हवा अंदर आ सके और साथ में ये एक दूसरे से बहस कर रहे थे। लेकिन जब भी कोई इंसान इनकी दुकान से बाहर से गुजरता तो उसे लगता कि ये दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं और कुछ लोग तो इन दोनों की सुलह करवाने की गर्ज से दुकान के अंदर चले जाते, लेकिन करीब जाकर उन्हें पता चलता कि ये दोनों तो महज बहस कर रहे हैं। और ये दोनों भाई अपने आइडियाज़ को इसी तरह हर स्टेज पर चैलेंज करते रहते और अगर इनका मसला हल ना होता तो ये दोनों भाई घर चले जाते और डिनर करने के बाद रात को अपने लिविंग रूम में बैठकर फिर से कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर देते, हत्ता कि इनके घर वालों को लगता कि ये दोनों लड़ रहे हैं।
لیکن حقیقت میں تو وہ صرف بحث کر رہے ہوتے، اور یہی بحث کرنا ان کے آئیڈیاز کو مضبوط اور پائیدار بنا دیتا۔ پرنسپل نمبر 2، ٹیکل دا ٹائرنٹ، فرسٹ تھنگز فرسٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی سفر میں آپ سب سے بڑے مسئلے کو سب سے پہلے حل کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ایک بزنس پروجیکٹ ہے اور آپ اس پروجیکٹ میں آنے والے چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ تو حل ہی نہیں ہوا، تو اس سے آپ کے پروجیکٹ کے فیلئر کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ رائٹ برادرز بھی بالکل ایسا ہی کرتے، وہ اپنے سفر میں آنے والے بڑے مسائل کو سب سے پہلے حل کرتے۔ مثال کے طور پر 1901 میں ولبر رائٹ کو اس کے مینٹور نے شکاگو میں ہونے والی ویسٹرن سوسائٹی آف انجینئرز کی ایک کانفرنس میں مدعو کیا۔ جب ولبر کو سٹیج پر بلایا گیا تو اس کے مینٹور نے ولبر کو سٹیج پر بلانے کے دوران یہ کہا کہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ پاور پلانٹ اور موٹر کا ہے، اور اس نے مزید کہا کہ ولبر بھی میری اس بات پر اتفاق کرتا ہے۔ حالانکہ ولبر کے لیے پاور اور موٹر کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھے، لیکن ولبر اپنے مینٹور کو ناراض نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے وقتی طور پر اپنے مینٹور کی ہاں میں ہاں ملائی۔ لیکن جب اس نے اس کانفرنس سے خطاب کرنا شروع کیا تو ولبر نے کہا کہ رائٹ برادرز کے لیے اصلی اور سب سے اہم مسئلہ کنٹرول اور بیلنس کا ہے۔ تو اس طرح ٹیکل دا ٹائرنٹ کے پرنسپل کو فالو کرتے ہوئے ولبر رائٹ اور اورول رائٹ نے کامیابی کا سفر طے کیا۔ پرنسپل نمبر 3، فڈلنگ۔ فڈلنگ اور ٹنکرنگ کا مطلب ہے کہ آپ پلاسٹک کے لیگو بلاکس کی طرح کسی بھی چیز کو چھوٹے چھوٹے پرزوں کی مدد سے جوڑتے ہیں، اس کی کارکردگی چیک کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی لگ رہی ہے، اور اس کے بعد آپ پھر ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو علیحدہ کرتے ہیں اور پھر سے کچھ نیا اور کچھ بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر آپ اسی جستجو میں لگے رہتے ہیں۔ ولبر اور اورول میں یہ خوبی پائی جاتی تھی، وہ بچپن سے ہی اپنے کھلونوں کو توڑتے، ان کو چھوٹے چھوٹے پرزوں میں تقسیم کرتے اور پھر انہیں جوڑنے کی جستجو میں لگے رہتے۔ بشپ ملٹن رائٹ، جو کہ رائٹ برادرز کا فادر تھا، وہ پیشے کے لحاظ سے تو ایک پادری تھا، لیکن اپنی قلیل تنخواہ ہونے کے باوجود وہ جب بھی اپنے گھر واپس لوٹتا تو اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ نیا ضرور لے کر جاتا۔ ایک بار جب اورول 7 سال کا تھا اور ولبر 11 سال کا تھا تو بشپ ملٹن رائٹ ایک ایسا کھلونا گھر لے کر گیا جو کہ ہوا میں اڑ سکتا تھا۔ یہ بیسیکلی ایک ٹوائے ایئر پلین تھا۔ انہوں نے اس کھلونے کو بھی توڑ کر اس کا بڑا سائز بنانے کی کوشش کی، لیکن اس وقت وہ اسے ہوا میں اڑانے میں ناکام رہے۔ لیکن اسی وجہ سے بعد میں جا کر اورول اور ولبر کو پاور اور سائز کے درمیان ریشو کا پتہ چلا۔ انہیں پتہ چلا کہ اگر آپ ایک چیز کا سائز اپنے سے 2 گنا بڑھاتے ہیں تو آپ کو اس کی پاور 8 گنا بڑھانی پڑے گی۔ پرنسپل نمبر 4، مائنڈ وارپنگ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دماغ کو آؤٹ آف دا باکس سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ باکس کے اندر کھڑے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس اگر ایک حقیقی باکس ہے تو آپ اس باکس کی شیپس چینج کر کے اپنے لیے بہت ساری پاسبلٹیز پیدا کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس باکس کے باہر نہیں جا سکتے، اور اس باکس کی لیمیٹیشنز دراصل آپ کے پرسنل ایکسپیرینس اور آپ کے معاشرے کے حدود کی عکاسی کرتی ہیں۔ رائٹ برادرز نے بالکل اسی طریقے سے پاور اینڈ بیلنس کا مسئلہ مائنڈ وارپنگ کے ذریعے حل کیا۔ مثال کے طور پر 1901 میں ولبر رائٹ نے ویسٹرن سوسائٹی آف انجینئرز کو پاور اینڈ بیلنس کا مسئلہ سمجھانے کے لیے ایک کاغذ کے ٹکڑے کی مثال لی۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ اگر آپ کے پاس ایک کاغذ کا ٹکڑا ہو اور آپ اسے لیٹرل پوزیشن میں نیچے کی طرف پھینک دیں تو اب جس طرح وہ کاغذ کا ٹکڑا ہوا کا سہارا لیتے ہوئے نیچے گرے گا، سٹیبلٹی کا مسئلہ بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ اب فرض کریں کہ آپ اس کاغذ کے ٹکڑے کے پائلٹ ہیں، آپ کو اس کی ڈائریکشن
اور اس کے توازن کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو اس طرح ولبر رائٹ نے ویسٹرن سوسائٹی آف انجینئرز کو قائل کیا کہ سب سے بڑا مسئلہ دراصل پاور اینڈ بیلنس کا ہے۔ لیکن رائٹ برادرز کے لیے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی سائیکلیں بناتے تھے، اور سائیکل بنانے میں بھی سب سے اہم مسئلہ بیلنس کا ہوتا ہے۔ لیکن ایئر پلین کو بیلنس کرنا تھوڑا کمپلیکس تھا، لیکن مائنڈ ووپنگ سے رائٹ برادرز نے اس مسئلے کو حل کر لیا۔ پرنسپل نمبر 5، ریلنٹلیس لرننگ، دی پرنسپل آف فار ایور لرننگ۔ اس کا مطلب ہے کہ دا لو آف لرننگ، یعنی کہ آپ کو سیکھنے کا کریز ہے، آپ تب بھی پڑھتے ہو جب کہ ایگزام نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ہر وقت سیکھتے رہتے ہیں تو جب آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو آپ کا یہ علم اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے ضرور آپ کو کوئی نہ کوئی سولوشن دے گا۔ یعنی کہ جو بندہ ایک اچھا لرنر ہوتا ہے وہ ایک اچھا پرابلم سالور بھی ہوتا ہے۔ تو رائٹ برادرز کے پاس ایک مشترکہ پیشن تھا، وہ یہ تھا کہ وہ سارے پڑھنے میں بہت اچھے تھے۔ رائٹ فیملی اتوار کا دن صرف پڑھنے پر مختص کرتی۔ رائٹ برادرز نے اپنے گھر میں 2 لائبریریز بنا رکھی تھیں، ایک فرسٹ فلور پہ اور ایک سیکنڈ فلور پہ۔ بشپ ملٹن رائٹ جب بھی اپنے گھر واپس آتے تو وہ کھلونوں کے ساتھ کچھ کتابیں بھی لے کر آتے۔ رائٹ برادرز ولبر اور اورول اپنی سسٹر کیتھرین کے ساتھ اپنا زیادہ تر وقت کتابیں پڑھنے میں مصروف رہتے۔ ولبر کو کلچر اور ہسٹری میں انٹرسٹ تھا اور اورول کو سائنس میں انٹرسٹ تھا۔ لیکن ایک بات داد کے قابل ہے کہ بشپ ملٹن رائٹ خود ایک عیسائی پادری تھا، لیکن اس نے کبھی بھی اپنے بچوں کو مذہب کی کتابیں پڑھنے پر فورس نہیں کیا۔ اس کے بچے وہی پڑھتے جو انہیں اچھا لگتا یا جس کا انہیں شوق تھا، اور علم کی اسی آزادی کی وجہ سے ولبر اور اورول ایک ایکسٹرا آرڈنری لیول تک پہنچ پائے۔ پرنسپل نمبر 6، میئر ٹوائس، دا پرنسپل آف میتھڈیکل اینڈ میٹاکولوسنس۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو آپ سب سے پہلے اس مسئلے کا باریک بینی سے مشاہدہ کریں گے، اس کے بعد آپ اس مسئلے کے حل کے لیے ایک بہترین طریقہ کار وضع کریں گے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ بہت ساری غلطیوں سے اور ناکامیوں سے بچ سکیں گے۔ مثال کے طور پر 17 دسمبر 1903 کو جب رائٹ برادرز نے اپنی پہلی پرواز مکمل کی تو اس موقع پر جوہن ڈینیل نے اس خوبصورت ایجاد کی ایک تصویر بنائی۔ یہ تصویر اتنی زبردست بنی کہ اگر آپ اس تصویر کو ایک بڑے فریم پر دیکھیں گے تو آپ حقیقت میں 1903 میں چلے جائیں گے۔ یہ تصویر اتنی زبردست بنی کہ جو دیکھنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ محض ایک اتفاق ہے کہ رائٹ برادرز نے اپنی پہلی ایجاد کا اتنا زبردست فوٹو لے لیا ہے۔ لیکن رائٹر کے مطابق یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے اورول کی میتھڈیکل اور میٹاکولوسنس اپروچ تھی۔ اورول 17 دسمبر 1903 کی صبح اپنے جہاز کو گراج سے نکال کر رن وے پر لے کر آیا۔ اس نے ایک مشین کی مدد سے ہوا کا پریشر چیک کیا، اس نے ہوا کی سپیڈ چیک کی۔ اورول کو جہاز کی موٹر اور پنکھوں کی پاور کا بالکل صحیح اندازہ تھا۔ اسے بالکل صحیح سے پتا تھا کہ کون سی پوزیشن پر آ کر یہ جہاز ہوا میں اپنا پہلا قدم پڑے گا، اور اسی پوزیشن کا اندازہ لگاتے ہوئے اورول نے اس پوزیشن کی دائیں جانب لکڑی کا ایک ٹرائی پوڈ فکس کیا۔ اورول نے اس کے اوپر ایک کیمرہ لگایا اور کیمرے کی سیٹنگز پہلے سے فکس کر دیں۔ جوہن ڈینیل جو کہ ایک سرفر تھا، کیونکہ جوہن ڈینیل اکثر و بیشتر کل ڈیول ہلز پر جاتا رہتا تھا، تو اورول نے جوہن ڈینیل کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ اورول نے جوہن ڈینیل کو بولا کہ جب یہ جہاز یہ مخصوص پوزیشن پر پہنچے گا تو تم کیمرہ کا یہ بٹن دبا دو گے۔ اورول نے جوہن ڈینیل کو ہدایت کی کہ جب یہ جہاز 2 میٹر کی بلندی پر پہنچے گا تو تم یہ شٹر پش کر دو گے، اور جوہن ڈینیل نے بالکل ایسا ہی کیا۔ جوہن ڈینیل کو تھوڑا ڈر تھا کہ پتہ نہیں فوٹو بنا بھی ہے یا نہیں، لیکن جانے انجانے میں جوہن ڈینیل تاریخ کی یہ اہم ترین تصویر بنا چکا تھا، اور حقیقت میں اس تصویر کے پیچھے کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ اورول کی میتھڈیکل اور میٹاکولوسنس اپروچ شامل تھی۔ 7واں ہے فورس ملٹیپلیکیشن،
یعنی کہ اگر آپ ایک ٹیم کی حیثیت سے کام کریں گے تو آپ وہ کچھ بھی حاصل کر سکیں گے جو آپ اکیلے رہ کر کبھی بھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ 1908 میں ولبر رائٹ نے فرانس میں ہونے والے ایک مقابلے میں حصہ لیا۔ اس مقابلے کا مقصد تھا کہ کون سب سے زیادہ دیر اپنے جہاز کو ہوا میں اڑائے رکھے گا۔ تو ولبر رائٹ 2 گھنٹے اور 18 منٹ کی پرواز سے اس مقابلے میں اول آیا، اور اس مقابلے میں اول آنے والے کے لیے 20,000 فرینکس کا انعام رکھا گیا تھا۔ جب ولبر رائٹ اپنا انعام لینے کے لیے سٹیج پر گیا تو اورول اور کیتھرین بھی اس کے ساتھ گئے۔ جب ولبر رائٹ کو 20,000 فرینکس ملے تو اس نے ان 20,000 فرینکس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور اس نے 10,000 فرینکس اورول کو پکڑا دیے، اور اورول نے بغیر کسی ہیزیٹیشن کے یہ 10,000 فرینکس اپنی پاکٹ میں ڈال لیے۔ اپنے اس گیسچر سے ولبر رائٹ نے دنیا کو بتایا کہ ہم دونوں یکساں شہرت سے پوری دنیا میں جانے جائیں۔ مزید یہ کہ یہ دونوں بھائی اپنے علم کو بھی اسی طرح شیئر کرتے، جو کچھ اورول کو پتہ ہوتا وہ ولبر کو بتاتا، اور جو کچھ ولبر کو پتہ ہوتا وہ اورول کو بتاتا، اور ایک ٹیم ورک کی حیثیت سے انہوں نے اپنے علم کو ایک پاور میں بدلا۔ ایک اور بات جو ان سب باتوں سے زیادہ اہم ہے وہ ہے ولبر اور اورول کا پیشن۔ جب سے بشپ ملٹن رائٹ نے انہیں ایک ٹوائے ایئرپلین لے کر دیا تھا، تب سے ان دونوں بھائیوں کے اندر ایک کریز تھا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا بنانا ہے جو ہوا کے اندر اڑ سکتا ہو۔ آپ خود سوچیں کہ اگر ہم 1903 میں ہوتے تو کتنی حیرت انگیز بات ہوتی کہ ایک مشین جو لوہے سے بنی ہے اور بہت سارے لوگوں کو لے کر وہ ہوا میں اڑ سکتی ہے۔ لیکن ولبر اور اورول نے پیشن اور پرسیورنس سے انسان کی تاریخ بدل ڈالی۔ انہوں نے وہ کر ڈالا جو ان سے پہلے کوئی دوسرا انسان نہ کر سکا۔